अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी मटीरियल की रेमेडी के हवाले से है जिसको ज़्यादातर हम बवासीरी, मसे, मोके, उसके अलावा जो बूढ़े अशखास होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका जब अपने पखाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, चलते फिरते पखाना खारिज हो जाता है, या रिया का अहराज करते वक्त, गैस का अहराज करते वक्त पखाना खारिज हो जाता है, उस हवाले से है। और इस रेमेडी का जो माइंड सेक्शन है, स्पेशली माइंड सेक्शन पे इस मेडिसिन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, आज की रेमेडी का नाम एलोज है। हम लोग ज़्यादातर जब बड़ी कोई डिजीज़, कोई बड़ी पैथोलॉजी को देखते हैं तो हम प्रीजुडाइज हो जाते हैं। हम उसका नाम सुनते ही बैक फुट पे चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी अद्वियात जिनका इस्तेमाल हमने होमियो के अंदर महसूस कर दिया है, या महसूस बीमारी के लिए सिर्फ उस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं, उन अद्वियात को अगर समझते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पे इस्तेमाल किया जाए, मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाए, तो उसके बड़े खूबसूरत रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी रेमेडी को, किसी मेडिसिन को समझते हैं, तो अगर उसको माइंड पे जाके जब अप्लाई करते हैं तो बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बीमारियां वो एक ऐसी रेमेडी से ठीक हो जाती हैं जिनको सिर्फ आपने एक महसूस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया होता है। सबसे पहले दोस्तों, एलोज की जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उस हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो एलोज एक ऐसी रेमेडी है जिसको मकद की शदीद कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल किया जाता है, और मरीज़ की हर वक्त निगाह, उसके जहन के अंदर ये चीज़ चल रही होती है कि मेरे मकद की कमज़ोरी की वजह से शायद मेरा पखाना ना खारिज हो जाए। इसके अलावा ये कमज़ोरी डायरिया के अंदर बहुत नुमाया देखने को मिलती है। छोटे बच्चे जो डायरिया के अंदर मुब्तला होते हैं, जिनकी एज अभी 5, 7 साल, 8 साल होती है, तो बाज़ दफ़ा बग़ैर वाशरूम जाने से पहले ही, बग़ैर बताए ही उनका स्टूल कपड़ों के अंदर निकल जाता है। इसी तरह जो ज़्यादा उम्र वाले मर्द या औरतें हैं, बूढ़े अशखास हैं, उनका भी खुद ब खुद रेक्टम की कमज़ोरी की वजह से या रेक्टम के स्फिंक्टर की कमज़ोरी की वजह से वो खुद ब खुद पखाना खारिज हो जाता है, जो उसके लिए एक तकलीफ़ का बायस बनता है। दोस्तों, उसके अलावा इस रेमेडी के अंदर अगर इसकी कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसकी कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी जो स्टूल के टुकड़े होते हैं वो खुद ब खुद जिस्म से गैस के हराज के दौरान या रिया के हराज के दौरान निकल आते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मरीज़ पखाने की हाजत होने पर फिलफोर वाशरूम की तरफ दौड़ता है कि ये ना हो कि वॉशरूम पहुंचने से पहले ही उसका स्टूल कपड़ों के अंदर ना निकल जाए। इस रेमेडी की जो एक ख़ास अलामत में से अलामत है वो रेक्टम एरिया की कमज़ोरी है। उसकी कमज़ोरी की वजह से पखाने का कपड़ों के अंदर खारिज हो जाना है। इसके अलावा अगर इसके मौक़ों की बात करें
تو اس ریمیڈی کے اندر جو موقع پائے جاتے ہیں وہ انگوروں کی گچھوں کی طرح موقع بنتے ہیں، یعنی کہ جھنڈ کی صورت میں موقع بنتے ہیں، اور ان کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ اسٹول پاس کرنے کے بعد درد، جلن دیگر ریمیڈیز کی طرح اس میں بھی نمایاں ہے، لیکن اس ریمیڈی کا جو سب سے ایک خاص علامت ہے، جو بواسیری موقعوں کے لیے خاص علامت ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے سکون ہے۔ ایلوز میں جب انسان ٹھنڈے پانی کے ساتھ استنجا کرتا ہے، جسم کو صاف کرتا ہے، تو اس کو وقتی طور پر جلن میں، درد میں سکون ملتا ہے۔ جلن اور درد میں ٹھنڈے پانی کے اندر بیٹھنے سے، تازہ پانی کے اندر بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریمیڈی ہے مٹیریا کی، جس میں ٹھنڈے پانی سے خاص طور پر دانت کی درد کے اندر اور موقعوں کے اندر ریلیف ملتا ہے۔ دوستو، پخانہ خارج ہونے سے پہلے پیٹ کے اندر بلوٹنگ کی صورتحال یا ہوا کا بہت زیادہ چلنا، افرا بھی جسے کہہ سکتے ہیں، ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے اور سڈنلی سٹول خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، بعض اوقات اس کے بہانے کے ساتھ علیحدہ طور پر کافی بلغم کا احراج بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پٹرولیم کی طرح سردیوں میں جلدی اباریں بڑی نمایاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پٹرولیم کے اندر بھی سردیوں کے اندر ایکزیما کی صورتحال، ہاتھوں کے اوپر چیپڈ ہینڈز دیکھنے کو ملتے ہیں، یا پاؤں دیکھنے کو ملتے ہیں، پیر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح ایلوز کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو پرینیل ایریا ہے یا پخانے والی جگہ ہے، اس کے اوپر وزن پڑا ہوا ہے، اور اچانک سے وہ وزن خارج ہوگا، یعنی کہ پخانے کا سڈنلی احراج ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تو اس کی کچھ پیتھولوجیکل سمٹمز، کچھ فزیکل سمٹمز تھیں، کچھ کمی بیشی تھی۔ اب اگر ایلوز کے مائلڈ سیکشن کی طرف آ جائیں تو دوستو، ایلوز کا مائلڈ سیکشن انتہائی کمال کا مائلڈ سیکشن ہے۔ ایلوز کی ریمیڈی کو ہم صرف ڈائریے کے اندر یا موقع کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے مائلڈ سیکشن کی طرف جائیں تو دوستو، ایلوز کا جو مریض ہوتا ہے، اس کو کیمومیلا، نکس ویمیکا کیمومیلا نکس ویمیکا کی طرح بہت غصہ آتا ہے، بلکہ ان دونوں ریمیڈیز سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ لیکن ایلوز اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کنٹرول اس لیے کرتا ہے کہ کہیں اس کی جو رشتہ دار ہیں، اس کی جو فرٹینٹی ہے، وہ لوگ اس کے اس کمنٹ کی وجہ سے، اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق نہ ختم کر دیں یا اس کا رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ دوستو، ایلوز کا مریض حتی الوقت کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو دنیا ہے، انسان کی دنیا ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی وکیل ہے تو اس کی جو فرٹینٹی ہے وہ وکیل حضرات ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے
تو وہ میڈیکل فرٹینٹی سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ ٹیچروں کے شعبہ سے اور ٹیچنگ کی فرٹینٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایلوز کے مریض کی جو فرٹینٹی ہوتی ہے اس کے ارد گرد کی جو دنیا، جو اس کے قریبی عزیز و اقارب ہیں وہی ہوتے ہیں. اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے غصے کو وہ اس حد تک کنٹرول کرتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا ماحول گندا ہو جائے. یعنی کہ جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ مقد کا ڈھیلا پن، اس کے اسفنکٹر کی خرابی، اور مریض کے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا پخانہ نہ خارج ہو جائے. اسی طرح اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ پخانہ اگر جسم کے کپڑوں کے اندر خارج ہو جائے گا تو گندگی پھیلے گی، پولوشن پھیلے گی. ایلوز کا جو مائنڈ کا سیکشن ہے اس میں بھی یہی چلتا ہے کہ کسی وجہ سے پولوشن نہ پھیلے، کسی وجہ سے گندگی نہ پھیلے. دوستو، بجلی بڑی تیز گرجتی ہے، ہوا اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، لیکن اس کو ہم پولوشن نہیں کہتے. ہمیشہ جو پولوشن ہے وہ انسان کی پیدا کرتا ہوتی ہے، مین میڈ پولوشن ہوتی ہے. ایلوز کوشش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پولوشن نہ پھیلے. وہ اس وجہ سے اپنے پخانے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اس کی فرٹینٹی ہے، جو اس کی دنیا ہے، یا عزیز و اقارب یا گھر والے، فیملی جو اس کی دنیا ہے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے ان کے اندر خرابی پیدا نہ ہو جائے. بڑی ایسی ادویات ہیں، جیسے میں کالی فاس کی بات کروں، وہ سب اچھا چلتی ہے. اسی طرح یہ ایلوز بھی اسی ٹرائی کے اندر ہوتی ہے کہ سب اچھا ہو، سکون رہے، اور اسی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر ایک کا کام کرتا ہے یا کرتی ہے. کسی کو انکار نہیں کرتی، کسی کو پیسے چاہیے ہو دے دیتی ہے، کسی کو کھانا بنا کے دینا ہو، خود بیمار ہو پھر بھی بنا دیتی ہے. اسی طرح سلیشیا ہے، لیکن سلیشیا ذرا ایلوز کی نسبت تیز ہوتا ہے، تراز ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کر لیتا ہے، لیکن یہ چیزوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہے کہ سکون، چین، امن قائم رہے. اس کے علاوہ دوستوں، میں نے کلینیکلی جو پائلز کے کیسز ہیں اس میں سے 2 کیسز مجھے یاد ہیں جو میں اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر ان کو اپلوڈ کروں گا، جن کو میں نے ایلوز کے ساتھ ٹھیک کیا تھا. دوستو، ایلوز کا مائنڈ سیکشن یعنی کہ پولوشن نہ پھیلے، گندگی نہ پھیلے، اس کو سمجھتے ہوئے جب ایلوز کو پرسکرائب کیا جائے تو اس کے بڑے ٹریمنڈس رزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر انسان کسی پہ غصہ آیا ہے تو بول دے گا، اس کو جواب دے دے گا. تو مین میڈ پولوشن کو اگر یہاں پہ اس کا کنسیپٹ لیا جائے تو وہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایلوز مین میڈ پولوشن سے اوائڈ کرتا ہے. اسی لیے اس کو وہ دماغ کے اندر اس کے ایک کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا جو پخانہ ہے اس پہ کنٹرول آ جائے، وہ کپڑوں کے اندر سٹول خارج نہ ہو جائے، تاکہ پولوشن پیدا نہ ہو. اسی طرح وہ جو اس کے رشتے ہیں، جو اس کی فرٹینٹی ہے، اس کے اندر بھی بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اس میں جو ایلوز کا مائنڈ سیکشن ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو شاید اس کو پرسکرائب کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو. اور بعض دفعہ بہت بڑی ڈیزیز، بہت بڑی پیتھالوجی جب آپ مائنڈ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو
بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔